ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے نا وہ ہے نماز. بالکل جیسے ریگولر پروجیکٹس کی تیاری کی جاتی ہے، پہلے فیزیبلٹی بنتی ہے، پھر اس کے بعد فائنینشیل ریسورسز اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ٹریننگ ہوتی ہے پہلے کہ اس پروجیکٹ کے سٹارٹ میں یہ ٹریننگ دی جائے گی، اور وہ ٹریننگ کنسرن ٹریننگ ہوتی ہے. پھر افرادی خود اکٹھی کی جاتی ہے، جو لوگ ایسے مددگار ہوں گے وہ ساتھ آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پروجیکٹ کے آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے جو فائدے ہمیں ملنے تھے وہ ملے یا نہیں ملے. فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تاکہ بندہ پھر نئے پروجیکٹ کو ڈیزائن کر سکتا اس کے حساب سے. تو بالکل اسی طریقے سے نماز از اے کمپلیٹ پروجیکٹ، اور اس کی ایگزیکیوشن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاؤ یو ایگزیکیوٹ اٹ، دس از امپورٹنٹ. اور جس طرح ایک پروجیکٹ اگر اچھا ایگزیکیوٹ ہو جائے آپ کی زندگی کا، آپ کی ایکیڈیمکس ہے تو آپ کی کوئی پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی جاب ہے تو جاب کے اندر آپ کا پروجیکٹ اچھا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، یا بزنس آپ کا پروجیکٹ ہے تو بزنس کے اندر آپ کا اچھا رزلٹ آتا ہے تو آپ کی لائف بدل جاتی ہے. یقین کیجئے اگر یہ نماز والا پروجیکٹ یہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، your life will take a 180-degree turn. You cannot ever expect the change in your life. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو قیام ایسے ہوتا ہے جیسے ستون گڑا ہوتا ہے، اور جب سجدے میں جاتے وہ اتنا طویل ہوتا کہ حرم شریف کے کبوتر آپ کے اوپر بیٹھ جا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جب نماز ادا فرمانے کے لیے آتے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی، اور جب پوچھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو آپ ارشاد فرماتے کہ امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ امانت جو بڑے بڑے پہاڑوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا. تو یاد رکھیے ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ دس فرض، کس طریقے سے یہ عبادت ہم نے بجا لانی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نماز میں اہم ترین چیز وہ خشوع و خضوع ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز سے مشقت اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اسلام میں بڑھاپا ان کو آتا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے صحیح نماز نہیں سیکھتے. کیوں؟ ان کی نماز میں خشوع و خضوع ایبسنٹ ہوتا ہے. خشوع و خضوع means your physical and your internal attention, deep attention. When you are deeply involved in some activity, then what you are giving actually your focus 100%. Go to Azam Cloth Market or go to any big renowned market where people are counting millions. And when a trader is counting rupees, then just try to take his attention. He will have a very bad look towards you. Why you are disrupting me? I am busy in some important task. I am counting the money. Similarly, many people, they close their shop during lunch time. They will never respond to you during dinner that we are eating food. And during this eating process, we will never listen to you. It is common. Many of you may also have this particular behavior that during the eating you will never respond. And this is good. This is like mindful eating, that when you eat something, your focus must be 100% towards that process of eating. It will increase your metabolism. What is the meaning of metabolism? You eat food. Why? You eat food to get energy. And the transfer of food into energy, this process is called metabolism. And it is expedited, it is good when you eat mindfully, or when you eat with some friend. And if you eat with your enemy or with someone who is not your friend and you are having a discord with him,
then your metabolism will not be right. This is a proven research. So how you will get the khushu and khuzu? This mental and physical attention, this focus. Nabi Pak has seen a person who was playing with his beard during prayer. He was offering prayer, but he was playing with his beard. He was having like that. He was standing and he was doing this and that, this and that. So Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam has said that his heart is not properly focused. If his heart would have been focused, then all the limbs will also be in the same line. जिसके दिल में खुशू खुजू नहीं है, जब इसके दिल में खुशू खुजू नहीं है तो इस बार भी खुशू खुजू नजर नहीं आएगा. कितना प्यारा एक नुक्ता बयान किया गया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथों को देखा कि वो अपनी दाढ़ी से खेल रहा है, तो आपने क्या फरमाया कि इसके दिल में खुशू खुजू नहीं है, तभी इसके आज़ा में खुशू खुजू जाहिर नहीं हो रहा. Because your heart is just like a general of army. And if general is neglecting something, then the entire army, all the soldiers they will also be distracted. अगर जनरल की डिसिप्लिन में कमी है तो सारी सोल्जर्स की डिसिप्लिन में भी कमी होगी. और अगर जनरल एक्टिव है, टाइट है, डिसिप्लिन्ड है, अब सारे सोल्जर्स भी टाइट और डिसिप्लिन हो गए. तो आपके दिल में अगर खुशू मौजूद है, आपके दिल में अगर तवज्जो है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके आज़ा में तवज्जो ना है. जब मेरी शादी हुई नई तो हमारे महल्ले की मस्जिद में एक बाबा जी थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की. वो मुझे कहते थे कि याद रखना, he narrated that sentence in Punjabi. He said that जे दिल चुकिया हुए ना ते बाहर लाकड़िया रह ही नहीं सकता. Got that point? जे दिल चुकिया हुए थे बाहर लाकड़िया रह ही नहीं सकता. तो अगर दिल नहीं झुका हुआ तो फिर बाहर वाला जो है वो तो अकड़ जाएगा किसी न किसी बात पे, थोड़ा सा छेड़ेंगे अकड़ जाएगा. ज़ाहिरन तो वो कर रहा होगा एक्टिंग कि यार मैं आजिज़ हूँ, लेकिन जो अगर दिल झुका नहीं होगा तो ज़रा सा कोई तार हिला देंगे तो शॉर्ट सर्किट फौरन हो जाएगा, वो अकड़ आ जाएगी. क्योंकि ज़्यादा देर तक लिबादा उड़ा नहीं जाता, मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं रहता, एक मुंह धोने की देर होती है, असल चेहरा बाहर आ जाता है. मास्क भी ज़्यादा देर तक चढ़ा नहीं रहता, हल्का सा धक्का लगता है मास्क गिर जाता है. So to sharpen your focus is one of the main responsibility as an employee, as a husband, as a son, as a citizen. To be a responsible person means that to be a responsible professional. Focus set करने की मैं 3 एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूं, ले जाना. नंबर 1, 100 से गिनती उल्टी पढ़ो. 100, 99, 98, 97, 96 1 तक लेकर आओ. पढ़ी नहीं जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपके फोकस को लेजर शार्प कर देगी अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे. सेकंड, कम इन प्रेजेंट. आपका फोकस कब उड़ता है, आप जमाते हैं, कब टूटता है, जब आप माजी के किसी अंधोनाक सानेहे में गुम जाते हैं या मुस्तकबिल का कोई डर आपको परेशान करता है तो आपका फोकस फिर हिल जाता है. तो कम इन प्रेजेंट, फौरन हाल में आ जाए. अभी कैसे आएंगे? यूज योर 5 सेंसेस, अपनी 5 हवासे खमसा के जरिए. कैसे? पहले आंखों से देखें अभी क्या है. ये फिरोजी रंग का है, भाई ने घड़ी पहनी हुई है, उसकी टोपी है, यहाँ पर वो बैठे हुए, उन्होंने नाक पे हाथ रखा हुआ है, इसकी घड़ी है. अब जब मैं ये देख रहा हूं ना, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल ओवरथिंक नहीं कर रहा, मैं जो देख रहा हूं वही कर रहा हूं, अपने दिमाग को उस पर इनलाइन किया हुआ मैंने. और मैं सुन रहा हूं आवाजें कौन कौन सी आ रही हैं. ये पंखे की आवाज आ रही है, हो सकता है किसी बाइक की आवाज भी आ रही हो, आपके सांस लेने की हल्की हल्की सी आवाज आ रही है. अब बिल्कुल मेरे कानों में जो जा रहा है मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाह रहा, टोटल माइंड मैंने उधर किया. हाथ ये खुरदरा थोड़ा, ये प्लेन है, ये ऐसा है, वो भी सेंसेस ले रहा हूं. और नाक, इसकी ये खास हमक सी है, बेसमेंट है, कमरे में भी एक हमक सी है. और जबान, ये मेरे दांतों के ऊपर कुछ लगा हुआ था, उसका टेस्ट सा आ रहा है. अब आप नोट कीजिए, जब आप बैठकर अपनी 5 सेंसेस को यूज करेंगे ना, आप फौरन हाल में आ जाएंगे, फौरन प्रेजेंट में आ जाएंगे. कुछ देर रहे, इसको एंजॉय करें, स्टे देयर फॉर सम टाइम. और यकीन कीजिए, ये बहुत माहिर साइकेट्रिस्ट की मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं कि कम इन प्रेजेंट.
बार बार प्रेजेंट में आए, और एक दफा का फोकस सेट होगा तो आपकी बाकी चीजों पर भी फोकस आएगा। और नंबर 3 एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। थोड़ा अंदर लेके जाना है, ज्यादा बाहर निकालना है, गोल करके थोड़ा अंदर 30 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम। आप मान नहीं सकते, डोंट टेक इट एज समथिंग ऑर्डिनरी, करके देखें, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न आ जाएगा। क्योंकि हैव टू डू समथिंग ना, कुछ तो करना है। सोशल मीडिया, इधर उधर के लोग, ये जमाना तो फोकस को लेजर शार्प होने ही नहीं दे रहा। हर वो चीज जिससे हमारे की गर्ज ही नहीं है वो आके पकाता रहता और हमें तबाह करके रख देता है। और सोचिए अगर आपका फोकस सही हो जाता है तो कितना फायदा होगा, ये सोचें। बिलखुसूस नमाज में कितना मजा आएगा, नमाज ठीक हो जाएगी आपकी और फायदा ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ट्राई टू ट्रेन योर फोकस। अगर आपने फोकस को बेहतर कर लिया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। देन दिस इज पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ एनी पर्सन, ये किसी का एटीट्यूड होता है। क्योंकि जब आपका फोकस सेट हो जाता है ना, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन होना शुरू हो जाती है, काम जल्दी कंप्लीट होने लग जाते हैं और आपको पता चलता है आपने कहाँ फोकस करना है। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आपने उन लोगों को टारगेट किया हुआ जिनको फोकस करना है। जैसे आपकी माँ है, आपका बाप है, आपके बहन भाई, योर सिबलिंग्स। हमारा अपने बहन भाई पर फोकस ही नहीं होता। ये मेरा जुमला ले लो, बहन भाइयों में एक बंदा ऐसा है जो सारों के जनाजे देखेगा, और एक बंदा ऐसा है जो किसी का भी जनाजा नहीं देख सकेगा, और एक बंदा ऐसा भी है जिसके जनाजे पे कोई नहीं आएगा। जब आप पैदा हुए उस वक्त आपके माँ बाप थे, लेकिन आपके बच्चे नहीं थे, ऐसा ही है ना। और जब आप दुनिया से जाएंगे, हो सकता है आपके बच्चे तो हों लेकिन माँ बाप नहीं होंगे, आमतौर पे ऐसे होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी के 2 अहम तरीन अफराद यानी माँ बाप और बच्चे, वो जिंदगी के खास पीरियड में हमारे साथ थे और एक खास पीरियड में हमारे साथ नहीं थे। लेकिन ये बहन भाई तो बचपन से पैदा होते साथ लेकर आखिर तक साथ ही होते हैं। कोई ना कोई तो भाई बहन होता ही है बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट है। इस रिश्ते को खास ख्याल में रखना चाहिए। दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दिस शुड बी योर फोकस। और कभी कभार एक चीज पे जो फोकस होता है ना, अगर आप सेट कर लें तो वो दीगर चीजों के फोकस को भी अपने अंदर ले आता है। जैसे सूरह इखलास पढ़े, सारे सूरह इखलास पढ़े। अब मुझे बताएं इसका नाम क्या है? सूरह इखलास। पूरी पढ़ ली आपने अरबी में, कहीं इखलास आया? लफ्ज़ इखलास का तो आया ही नहीं, लेकिन ये सूरह इखलास है। इसकी क्या वजह है? लफ्ज़ इखलास का नहीं आया, लेकिन इस सूरत का नाम सूरह इखलास है। इसकी वजह देख लें कि सूरत के अंदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरत, बिकॉज वननेस ऑफ अल्लाह हैज बीन एक्सप्लेन्ड। द मैसेज व्हिच वाज डिलीवर्ड बाय ईच एंड एवरी प्रॉफिट is properly and very nicely explained in this surah, Surah Ikhlas. What? Oneness of Allah, oneness of your deity, very beautifully narrated. Oneness of Allah. Allah is one, He is not dependent on anyone. तो मतलब इसका यह कि अगर आप अल्लाह की वहदानियत पर स्टेप वाइज बढ़ते चले जाएंगे और इंतहा तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह के एक होने पर आपका ईमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इखलास आ जाएगा। यही तो इखलास है। यानी एक चीज के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वो फोकस आपका पूरी लाइफ के ऊपर होता चला जाएगा। सो फोकस लाइफ मीन्स दैट यू विल गेट द रिजल्ट्स अर्ली, you will complete the tasks and then you will switch over to some other task and you will enjoy that task. Because sometimes remember, don't go for perfection, just try to complete the task. जिंदगी में हर काम परफेक्शन, इंतहाई कामलियत के साथ नहीं हो सकता।
کبھی کبھار صرف میدان میں کھڑے ہونا, جسٹ یو آر شوئنگ اپ, آپ شو اپ کر رہے ہیں, آپ موجود ہیں, یہی چیز بڑی کافی ہوتی ہے. ہر دفعہ نیا کچھ ایجاد نہیں ہوتا, جو پچھلا چل رہا ہے وہی بس چلتا رہے کسی طریقے سے, یہ بھی کامیابی ہوتی ہے. 10 قدم پیچھے جاتے ہیں, کبھی آپ ایک قدم آگے جانے کے لیے. دس از لائف. سم پیپل دے آر سفرنگ فرام ایٹیلوفوبیا. ایٹیلوفوبیا کو سرچ کریں, گوگل کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کو پوری پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ناکام ہو جاتے ہیں, ان کے بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یو آر ہیومن اینڈ ہیومن از ٹو ارن. انسان غلطیاں کرتا ہے. کئی دفعہ آپ کے پاس ٹائم لائن اتنی ہوتی ہے, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. تو فوکس کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے ہمارے پاس وہ ٹائم مینجمنٹ کی ہے. ایک بڑا پیارا سا رول آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھ لو ساری زندگی کے لیے, کہ وہ بندہ جو کانفیڈنٹ ہے نا, خود اعتمادی اس کے اندر ہے, سمجھ لیں کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کا گرو ہے. اور جو ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے اس میں خود اعتمادی آٹومیٹکلی آ جائے گی. ٹو بی کانفیڈنٹ, آئی ایم گیونگ یو اے کلو, مینج یور ٹائم. دس از دا بیسک کوالٹی آف اے لیڈر. لیڈر کی ایک کوالٹی تو یہ ہے نا, عام طور پہ مینیجر اور لیڈر کو آپ کی جو کمپنیز ہیں اس کے اندر کنفیوز کیا جاتا ہے. ایک ہی ٹرمینالوجی ہے لیکن ہیومن ریسورس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ کرتے ہیں. اتھارٹیرین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پراپرلی مینیج نہیں چیزوں کو کر پاتے, اس کو مینیجر کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں مینیجر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہو نا تو آپ کو لگے گا یہ بہت بڑا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہو تو آپ کو لگے گا میں بہت بڑا ہوں. وہ ایسا انوائرمنٹ بنا دیتا ہے تاکہ فالوور جو ہیں وہ سیکھ کر آگے بڑھے. لیڈرشپ کوالٹی ٹائم مینجمنٹ کوالٹی ہے. اور یہ نماز کا ایک خاصہ ہے کہ یہ فیول کرتا ہے فوکس کو بھی, ٹائم مینجمنٹ کو بھی. تو امپروو یور فوکس, اینڈ ٹو امپروو یور فوکس ٹرائی ٹو ریموو ڈسٹریکشنز. کبھی کبھار واقعی سوشل میڈیا تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. یقین کرے اتنی کو یوز لیس چیز بنائی گئی ہے, یہ اتنی کو یوز لیس. ایسا ڈیزائن کیا گیا اس کے الگورتھم کو کہ آپ اس کو چھوڑے نا, آپ چپکے رہیں, اسکرولنگ آپ ختم نہ کریں. وہ آپ کی انٹرسٹ کی چیزوں کو لے آتا ہے. یہاں تک ہو چکا ہے اے آئی کا کمال کہ آپ گھر میں کسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گفتگو تھوڑی دیر بعد فیس بک کی ٹائم لائن پہ نظر آنے لگ جاتی ہے, اور وہ چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں, وہ پروڈکٹس آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں, تاکہ آپ اس ٹریپ پہ تھوڑی دیر رہیں. پھر وہ ٹریپ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اگلے کے پیسے بن رہے ہیں. جس طرح میڈیا میں ایک ایشو آیا نا, تو وہ ایشو آتا ہے, اس کو پکایا جاتا ہے اور انتظار کرایا جاتا ہے کہ ایک اور آنے والا ہے, ابھی ایک آنے والا ہے, ابھی اس میں رہو, ادھر سے بات, ادھر سے بات, ادھر سے بات, پک رہا ہے, آپ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. اچانک نئی چیز آ جاتی ہے, وہ ایک دم چھوڑ کے پھر نئی چیز پہ سوئچ اوور ہو جاتے ہیں, آپ بھی نئی چیز پہ سوئچ اوور ہو جاتے ہیں. اب وہ پک رہی ہے, آپ ساتھ پک رہے ہیں. So you are wasting your time for that. And the only solution is to quit. No substitute. اس کا substitute کوئی نہیں ہے. Just to quit. جس طرح بڑی بڑی کھانا بنانے والی کمپنیز جو ہے نا, they are not interested in your health. They are interested in the profit of their shareholder money. Do remember these 3 words: crispy, salty and sweet. Crispy, salty and sweet. Why? کہ جب آپ کو دوبارہ بھوک لگے تو آپ کو وہی چیز یاد آیا, بڑی میٹھی تھی, بڑی مزیدار تھی, بڑی کرسپی تھی. Same is the case with social media. تو یہ کچھ بٹن ہے زندگی میں ہمارے جس کو یوز کرنے کی عادت ڈالیں. اس پہ سب سے پہلا بٹن بلاک کا ہے. بلاک. If you are just scrolling and you see something irrelevant or something bad, don't just scroll it. If you will just scroll it, it means that you are supporting it. You are allowing it to come back again with full force. اگر آپ scroll کر جاتے ہیں
اور وہ چیز گندی تھی یا آپ کے تعلق کی نہیں تھی، تو اگر آپ نے اسکرول کر دی اس کا مطلب کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے اور زیادہ بڑی بن کر آئے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رکتے، 3 ڈاٹس کو کلک کرتے، بلاک کا لفظ آتا، بلاک کو کرتے. اب آپ ایک دم سے لبریٹ ہو گئے. کر کے دیکھیں، ابھی کر کے دیکھیں. آپ ایک دم سے لبریٹ ہو گئے، آپ ایک دم سے آزاد ہو جائیں گے. یار میں نے کچھ کیا ہے. جیسے ایک بندہ گناہ کرے اور فقط اس گناہ پہ کہ ہاں یار گناہ ہو گیا، اور ایک بندہ جو بیٹھ کر روئے، نہ کرنے کا تہیہ کرے، دونوں میں فرق ہے نا. بلاک مینس دیٹ ناؤ یو آر ناٹ، یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی اٹ، یو ہیٹ اٹ اینڈ یو ہیو پرووڈ اٹ پریکٹیکلی. آپ نے اپنی ہیٹ کو عملی طور پہ ثابت کیا. دس از امپورٹنٹ. یور ہیٹ مسٹ بی ڈسپلیڈ ود یور بہیویئر. کیونکہ ورڈز کو آپ کو پتا ہے، ورڈز کے اوپر تو اتنا انحصار کیا نہیں جا سکتا. ورڈز تو چینج ہوتے رہتے ہیں. تو جناب یہ فوکس اور ٹائم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آپ کا فوکس دنیا میں کتنی چیزوں پر ہونا چاہیے وہ غور کیجئے. نمبر 1 focus. There are 5 key areas of your life and these 5 key areas must be the prime focus. Number 1 is knowledge. اچھا مجھ سے لوگ ملتے ہیں، جیسے آپ سارے امپلائیز ہوں گے، زیادہ تر ہو سکتا ہے 1-2 تاجر بھی ہوں، لیکن عام طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ امپلائی ہوتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ. آپ لوگ سافٹ ویئر کمپنی میں ہوں گے. I train people of all kinds. People come to me and I go to them. I train traders, I train students, and I train the people like you who are doing IT or finance or corporate sector or engineers or students. میں نے کبھی بھی ٹریننگ پرابلم نہیں دیکھی، میں نے پرائڈ پرابلم دیکھا ہے. یعنی آپ لوگ ہو سکتا ہے ٹریننگ کرنے سے گھبراتے نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی پہ غرور ہو. اور وہ غرور کیا ہے؟ ایک جملہ کہ مجھے آتا ہے. یہ غرور جو ہے نا، پرائڈ، یہ آپ کو کسی سے مدد نہیں لینے دیتا، کیونکہ مجھے تو آتا ہے. اور یاد رکھیں جتنے بھی اسٹرگلنگ لوگ ہیں نا، مڈل کلاس، پور کلاس، ان کو میں نے بہت زیادہ پڑھا لکھا دیکھا ہے. مجھے یقین کریں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے بات کرتے. انہیں سب پتا ہوتا پہلے، یہ سب پتا ہوتا ہے. ذرا سی بات او پتا ہے جی ہمیں، ہاں، یا میں ایک جملہ بولوں گا نا، وہ آگے سے 10 جملے بول دے گا. میں اب کیا بولوں، مجھے تو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں اس نے. لیکن میں جتنے امیر ترین لوگوں سے ملتا ہوں نا، لیڈر ٹائپ لوگوں سے، میں ان کو دیکھتا ہوں بالکل انجان سے ہوتے ہیں. انہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے. مجھے خالی کرتے ہیں، وہ مجھے بٹھا کے نا خالی کرتے کہ سبحان بھیا کیا لے کر آیا. اچھا جی بتائیں بتائیں. ان کے چہرے پہ ایسی ایک ایسی تمنا ہوتی ہے کہ میں بولتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے ایک فارمولا پتا ہے. یہ لے لو آپ بھی، غریب آدمی پہ چھانا ہے نا دولت دکھاؤ، دولت مند پہ چھانا ہے نا علم دکھاؤ. دولت مند ہار جائے گا کیونکہ اس کو علم کی کمی ہے، لیکن اس کو اتنا پتا ہے علم ضروری بہت ہے. You will learn. تو طریقہ سمپل ہے، کہو مجھے نہیں آتا، اسے ڈھونڈو جسے آتا ہے، عاجزی کے ساتھ بیٹھو اور اسے سیکھو، بس. تو یو ڈونٹ ہیو لرننگ پرابلم، یو مے ہیو پرائڈ. کیونکہ پرائرٹائز پروگرس اوور پرائڈ. پرائرٹائز پروگرس اوور پرائڈ. پروگرس زیادہ ضروری ہے. پرائڈ سے کیا کر لو گے؟ فخر غرور تو یہ رہ جائے گا. تو کمیونیکیشن، یہ جو میں نے آپ کو نالج کا بتایا، دس از دا فرسٹ کی ایریا آف یور لائف دیٹ یو مسٹ لرن. نالج کے اوپر جاؤ. اور کبھی بھی کوئی بڑا آپ سے رابطہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ بلاک ہو جائے، وہ آپ کو بلاک کر دے. جیسے اگر کوئی بندہ آپ سے عمر میں بڑا ہے اور آپ کو اس سے غرض بھی ہے کہ آپ اسے سیکھتے ہو، کبھی بھی فون اٹھاتے ہوئے پیچھے باتیں نہ کرنا. اور کیا حال ہے، السلام علیکم جی. وہ آپ کے جو 2 لفظ بولے نا آپ نے، وہ اس کو فیل ہو گئے. اور کھانا کھاتے ہوئے کبھی بات نہ کریں. دوست کے ساتھ کریں ایسے. مجھے شعیب بھائی اگر فون کریں گے، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑے اچھے جاننے والے ہیں، یہ مجھے فون کرتے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں کھانا کھا بھی رہا ہوں تو چل جائے گا. یہ فیل بھی نہیں کریں گے میں اس عمر میں بڑا ہوں، تجربے میں بڑا ہوں، ذمہ داری بھی بڑی ہے، یہ مجھے جیسا سمجھتے ہیں چل جائے گا. یا یہ بات کریں تو میں پیچھے بات، ہاں بغداد کیا بات ہے جی شعیب بھائی، چل جائے گا. یہ مجھ سے ایسے اگر کریں گے، ہو سکتا ہے مجھے فیل ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو.
یا میں اگر کسی بڑے اپنے سینئر کو ایسے کروں تو فیل ہو سکتا ہے. اچھا وہ ریزرو ہو جائے گا, وہ بولے گا نہیں, اگر تو اسے مجھے کوئی مفاد ہے تو چل جائے گا, ورنہ وہ یہ بات نوٹ کر لے گا, یہ کیئر لیس سا آدمی ہے, آپ کا برانڈ بن جائے گا, یہ بدتمیز سا آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے. رویے میں کبھی بھی ہٹ درمی اور ضد نہ لائیں. میں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ نا دنیا میں ریٹائرمنٹ ایج کم کر دی گئی تھی, کیونکہ مطلب پاکستان جیسے ملک میں تو نیوں کو جاب ہی نہ مل رہی, کیونکہ یوتھ بہت زیادہ ہے, تو بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ادھر, تو نیا آگے آ نہیں رہا, تو بوڑھے ہٹیں گے تو نیا آگے آئے گا, تو انہوں نے ریٹائرمنٹ ایج کو تھوڑا ریلیکس کیا. تو میں نے باقی ملکوں میں پڑھا تو وہاں پر ایسا نہیں تھا, وہاں پر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بوڑھے جوان تو ہے ہی نہیں, بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے, وہاں پہ نیگیٹو ہوگی نا پاپولیشن گروتھ, تو وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے, تو وہ پھر بوڑھوں کو زیادہ ٹائم دے رہے تھے کہ جاب تو فل رہے, بندے تو نہ فارغ ہو جائیں. تو میں نے پڑھا یہ ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ کیا آخر, کیوں فارغ کر دیتے ہیں بندوں کو, یہ بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ میں اس کے خلاف تھا, یہ بالکل ٹھیک ہے. بندے کی ایج بڑھتی ہے نا, پتہ نہیں کیوں اس کی مزاج میں نا ایک ضد سی آتی چلی جاتی, وہ اپنی بات کو کہتا ہے یہی ہونا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہونا تو وہ چاہیے جو ہونا چاہیے, جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ بڑی عمر میں جا کے نا بندہ رسک لینے سے ڈرتا ہے, وہ سیفٹی میں رہتا ہے کہ یار جو کچھ ہے وہ بچا رہے, وہ رسک نہیں, نوجوان رسک لیتا ہے. اور بھی بڑے فیکٹرز تھے, واقعی کسی وجہ سے وہ ریٹائر کرتے ہیں. یہ کچھ باتیں ابھی سے یاد کر لو, ضد نہیں پکڑنی کبھی کہ جو میں چاہ رہا ہوں یہ ہو, نو, جو سسٹم چاہ رہا ہے وہ, جو سب کا فائدہ ہے. So knowledge is important. Your first key area of life is your knowledge. Second thing is your personal growth, جس سے میں نے آپ سے بات کی. Personal growth is very important. اور پرسنل گروتھ میں جو سافٹ سکلز ہیں انہیں سیکھیں. جو آپ کی گروتھ رکی ہوئی ہے نا, پروموشن نہیں ہو رہی آپ کی, پیسے نہیں آپ کے بڑھ رہے, جاب کے اندر آپ اڑے ہوئے ہیں, بس سارا دن نالہ و فریاد جاری رہتی ہے, یہ پرسنل گروتھ سافٹ سکلز سے ہوگی. اور سافٹ سکلز کے اندر ایک بہت بڑی جو سکل ہے نا, وہ ہے ہاؤ ٹو ڈسٹرائے یور اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں. اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں, کسی ایونٹ کو دیکھتے ہیں, کسی چیز کو دیکھتے ہیں, تو ایک ڈراپ ڈاؤن گرتا ہے, اور اس ڈراپ ڈاؤن میں آپ نے ایک چیز کو کلک کرنا ہوتا ہے. وہ کسے کلک آپ کرتے ہیں, یہ اوور تھنکنگ ہے. یاد رکھنا میری کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں, یہ آپ کو یاد آئیں گی. سب سے پہلے یہ میں جب بیٹھا ہوتا ہوں نا, فزیو تھراپی کرا رہا ہوتا ہوں, تو میرے ذہن میں باتیں آتی رہتی, میں لکھ لیتا ہوں, پھر گھر آ کے لکھ لیتا ہوں. جب بیٹھے ہو نا سارے باتیں کر رہے ہوں, جسے کہتے ہیں ٹو شوٹ دا بریز, جو منہ میں آئے بول لی جاؤ, بول لی جاؤ. ہوتا نا یو ای ٹی میں پراٹھے چل رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں شیک پی رہے ہیں, بہت سب بولنا تو ہے, انہوں بیٹھے ہی کر رہے ہیں, بول لی جاؤ. گھر میں بیٹھے ہیں, بول لی جاؤ. کوئی دوست کے ساتھ بیٹھے, کولیگس بیٹھے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کس بات پہ خاموش رہنا ہے, میں نے کس بات پہ اس کو اگنور کرنا ہے, اور کس بات کو ٹاپک بنا کے آگے چلنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ یہ کر لیں گے نا, یعنی آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے, آپ اس کی ہر ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے, آپ آبزرو کر رہے ہیں. یہ جو جملہ اس نے بولا ہے میں اگنور کر دوں گا, یہ جملہ جو اس نے بولا ہے میں اس پہ ساتھ نہیں دوں گا. اب جو اس نے جملہ بولا نا, اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اب کیا ہوگا, وہ چڑے گا آپ سے کہ یار یہ ساتھ نہیں دیتا میرا, بحث نہیں کرتا. تو اب غیر سنجیدہ اور لاپرواہ کے دوست آپ کے جڑ جائیں گے. اب وہ بندہ ساتھ رہے گا جو آپ کے رولز کے مطابق چلنے والا ہوگا. اس کو پتا ہے نا, یہ تو ہر بات پہ ہاں کرتا ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی بات پہ ہاں کرتا ہے, میری ساری باتوں پہ ہاں کرتا ہی نہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات اوور تھنکنگ سے بچنے کی, پریشانی صرف اس سے شیئر کریں جو آگے سے پریشانی دور کر سکتا ہے, یا کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ پریشانی کو کم کرے. اگر آپ نے غلط بندے سے پریشانی شیئر کی تو 2 نقصان ہوں گے. نمبر 1, اب وہ پریشانی ایک پریشانی نہیں رہے گی, وہ 2 بن جائیں گی, کیونکہ اس نے آگے سے کوئی اتنی واہیات بات کر دینی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. وہی اے بھی سی بھی چاہتے انہوں پتہ ہی نہیں سی.
दो परेशानियां बन गई, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है ना, वो डील नहीं कर सक रहा, और दूसरा उसने चर्चा जरूर करना है बाहर जाके, पता चले शेव नल की है, बस नई परेशानी शुरू हो गई। मजलिस के राज रखना, ओए होए, यकीन करें कोई बंदा जब आपको बात बता रहा है ना, अलर्ट हो जाए, जिम्मेदार कि यार इस बात को मैंने रोकना है अपने तक, इसने मुझसे तो कर दी, अगर किसी तीसरे बंदे से उसको यही बात पता चली, भरम, नाता, रिश्ता, भरोसा, एतमाद था, कभी नहीं वापस आएगा। वो बोलेगा नहीं, बस इतना उसको पता होगा कहीं मैंने सिर्फ इसको थी, पता मुझे तीसरे बंदे से चल रही है। अब मुझे बताएं कितने घरों में इस वजह से मसाइल आते हैं कि तीसरे बंदे की बात हुई। बहुत भरोसामंद बनो। मैं किसी जगह पे कल था, दो बंदे मेरे साथ उस जगह पर होते हैं, एक आता है शुरू में 15 मिनट रहता है, फिर चला जाता है, फिर अगला बंदा 15 मिनट के लिए आता है। जो अगला बंदा आया ना, उसने मुझे आया कहा वो डर गया सी खून देंदे। मैं कहा क्यों ना, कहते तो बड़ा खून है, बड़ा खांदा बड़ा, जो बह जाना खाई जाता है। मैंने बात सुनी ना, मैं अलर्ट हो गया फौरन। मैंने कहा मैंने इस बात को रोक के रखना है, भूलूंगा तो नहीं, इंसान होते चली गई, लेकिन अब अगले दिन जब वो 15 मिनट के लिए आएगा तो मेरे मुंह से निकल ना जाएगा यार तू तो खाता बहुत है। समझ रहे हैं? मैं हिफाजत कर रहा हूं इस बात की, कोशिश कर रहा हूं मैं भूल जाऊं, लेकिन इंसान हूं, इतनी जल्दी तो भूलूंगा नहीं। शैतान है ना, वो जैसे अगला बंदा आता है मुझे पहले वाले की बात याद आती है, यार इसने इसके बारे में ये कहा, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, हर बंदा खाता है और वो दोस्त है आपस में, लेकिन मेरी इस बात की वजह, क्योंकि मैं एक मोअज़्ज़ज़ आदमी हूं दोनों के नजदीक, मेरी इस बात की तो बड़ी लड़ाई हो सकती है उसमें, यार इसने एक सुभान भाई को ये बात बता दी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बताए। हर एक के ऊपर ऐसी है, सिर्फ मेरे पे नहीं है। बात क्यों आगे करते हैं आप? बात नहीं आगे करनी। तो जिम्मेदार बने। मोमिनीन के दिल, ले लो जुमला, मोमिनीन के दिल राजों के कब्रिस्तान होते हैं। मोमिनीन के दिल राजों के कब्रिस्तान होते हैं। असल टेस्ट तो इख्तलाफ के वक्त शुरू होता है ना, अब इख्तलाफ होता है, अब क्या होगा, अब कौन कौन से धमाके होने, तब टेस्ट शुरू होता है। एक और बंदा था ना, उस औरत से अपनी बीवी से लड़ाई रहती थी, तो किसी ने पूछा भाई क्यों, क्या क्या वजह है? कहता मेरे घर का मामला, तुम्हें क्या? फिर तलाक होगी, कब तो बताओ तलाक होगी, कब तो गैर औरत है, गैर औरत की बात क्यों बताऊं? ऐसा पैरा रखो, ऐसे मजबूत बन जाओ, ऐसा नज़्म ज़ब्त रखो, ऐसी बाउंड्रीज रखो। तीसरा है फिटनेस, केयर फॉर योर फिटनेस। 13 स्टडीज हैं ये, 1 मिलियन लोगों पर हुई है। अगर आप 1500 कदम से कम चलते हैं और आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो याद रखें आपको 127% ज़्यादा चांसेस हैं शुगर होने के। ले लें बात ये, 1500 कदम से कम चलते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और बैठे रहते हैं। हम बैठे तो रहते हैं, सुबह बिस्तर से उठे वॉशरूम में बैठ गए, वहाँ से उठे गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से उठे ऑफिस के टेबल पे बैठ गए, वहां से उठे रेस्टोरेंट में बैठ गए, वहां से उठे टीवी के सामने बैठ गए, जहाज में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, बच्चों के साथ बैठ गए जो चल रहा है सारा दिन। तो बॉडी तो बनी नहीं ऐसी, ये बॉडी इस तरह की बनी नहीं कितनी बैठे, पता आपको? ये कोर, पता कोर आपका कोर क्या है जिस्म का? व्हाट इज योर कोर? दिस इज योर स्टमक, योर पेल्विस जो सीट है, योर हिप्स एंड योर लोअर बैक, दिस इज कोर। इस कोर पे कितना को वजन डाल लेंगे आप? ये जो आपका पीछा है, कभी हमने देखा पीछे से ये शुरू हो रही, ऊपर सर्वाइकल है, ऊपर क्या है? सर्वाइकल, इसके 7 मोरे होते हैं, उसके बाद थोरैसिक है, इसके 12 है, T1 T12, उसके बाद लंबर है, उसके 5 है, उसके बाद सैक्रम है, उसके 5 है, और आखिर में एक टेल बोन है जो आखिर में, जिसपे अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक नहीं होती। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके दरम्यान में कुशन्स लगे हुए हैं, फट जाता ना, दर्द होती है इतनी ज्यादा, साइटिका पेन आ जाती है। पहले आज से 100 साल पहले पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, है ना? पानी लेने के लिए जाना पड़ता, दोस्त से मिलने के लिए जाना पड़ता था, खाना खाने जाना पड़ता था। अब तो फोन करते हैं, वो घर आके बोतल पकड़ा जाता है, फोन करते हैं घर आके पिज्जा पकड़ा जाता है, और फेसबुक पर या दोस्त बाहर तो रहा ही नहीं अब, तो वो चलना कम हो गया। आजकल क्या है? लिफ्ट, गाड़ी, पहिए हैं, लिफ्टें हैं, एलिवेटर्स है, चलना कहाँ गया? तो इंसान की बॉडी ऐसी बनी नहीं है, डिजाइन ऐसा नहीं हुआ। यू नीड टू मूव, नीड टू मूव टू बी एक्टिव।
تو اسٹرینتھن اینڈ اسٹریچنگ، یہ دو چیزیں لے جاؤ مجھ سے آج. اسٹریچ کرو اور اسٹرینتھن کرو. So this is your fitness, my dear students, my dear professionals. You must take care of your fitness. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، بلکہ اب تو نہیں، اب تو بڑی عید آ گئی ہے. عید کے بعد میری ویڈیو ہے سٹنگ پہ. نہیں دوسرا موبائل کدھر ہے؟ چلو اسی سے لے لو. سٹنگ پہ میری ویڈیو آ رہی ہے پوری یوٹیوب چینل پہ نا، بہت زیادہ محنت سے بنائی گئی ہے. ابھی آپ لوگ آئے ہیں تو چلو میں آپ کو ایک گر بتا دیتا ہوں. یہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا جب سٹنگ پہ، تو ایک چیز یاد رکھ لو، میری ایک چیز یاد رکھ لو. آپ نے ہر 25 منٹ کے بعد اٹھ کے چکر لگا کے آگے بیٹھ جانا. 25 منٹ سے زیادہ بیٹھنا نہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی بات، جب چیخے مارو گے نا، مجھ سے فون کر کے پوچھو کہ آرتھوپیڈک سرجن کا بتائیں، تب پتا چلے گا. 25 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ. اٹھ جائیں، اٹھ کے جائیں چکر لگا کے. نمبر 1. اور نمبر 2، جب آپ بیٹھے ہوں تو سولس پش اپ کریں. نظر آ رہے میرے پاؤں؟ دیکھیں ذرا، اسے سولس پش اپ کہتے ہیں. یونیورسٹی آف ہیوسٹن کی تحقیق ہے. 7 بیماریوں کا علاج اس میں، 7 ڈیزیزز. جسٹ ڈو دس. کرتے رہے، کرتے چھوڑ دیں. اور یہ اسے شولڈر کی ایکسرسائز کہتے ہیں. یہ آگے، یہ 3-4 چیزیں کرتے رہے. بہت تھوڑی دیر کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور سب سے بہتر حل کیا ہے؟ بہترین حل آپ کو بتاؤں. آپ ایک چکر لگائیں فزیو تھراپسٹ کے پاس، کمپیٹنٹ فزیو تھراپسٹ. کیونکہ انٹرنیٹ پہ نا آپ کو 1000 ایکسرسائزز مل جائیں گی، وہ ہر جگہ کی الگ الگ ہوتی ہے. فزیو تھراپسٹ کو نا اپنی درد یا اپنی روٹین، اگر درد نہیں اللہ کرے نہ ہو تو اپنی روٹین بتائیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میرا جسم بتاؤ، اور مجھے 5-10 منٹ کی ایکسرسائز سجیسٹ کر دو. وہ ماہر ہے نا اس چیز کا، ماہر ہے نا، وہ آپ کو بتا دے گا. میں نے تو سٹنگ کی آپ کو 2 چیزیں صرف بتائی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ریکگنائزیبل، کہ بیٹھے نہ رہے، اٹھے چکر لگا کے آ جائیں. اور دوسرا یہ سولس پش اپ کرتے ہیں. ایک دفعہ ایکسرسائز کی رجیم لے لیں اور اس ایکسرسائز کو زندگی کا ایسا حصہ بنائیں جیسا پانی ہے، جیسا کھانا ہے، جیسے سانس ہے. ایسا حصہ بنائیں. میں نے دیکھا ہے وہاں پر فزیو تھراپسٹ کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکٹرز آج تے لک رہ گیا بہ بہ کے، ذرا لاؤ ذرا 10 گھنٹہ. دے جسٹ وزٹ دیم شیورلی ڈیلی، کیونکہ انہیں پتا ہم خود نہیں کر سکیں گے. اس کو 2000 دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ یہ ٹیوننگ کر دے گا. نیور اگنور ایکسرسائز، دس از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی یہ عید آنے والی ہے، اوئے ہوئے 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 ہونا کیا ہے ہمارے پیٹ کے ساتھ. یعنی کھانے کے 30 منٹ کے بعد اگر آپ کا پیٹ پھولتا ہے، کھانے کے 30 منٹ کے بعد اگر آپ کو ایسے چکر آتے کہ آپ نیچے گر جاتے، بالکل اٹھا نہیں جاتا آپ سے، ایسا ڈیزینس ہوتی. کھانے کے 30 منٹ کے بعد اگر یہاں سارا گندا گندا پانی اور آواز آتا ہے، اس کی ہر ایک کی الگ الگ بیماریاں آپ کے جسم میں، یہ الگ الگ سمٹمز ہیں بیماریوں کے. پروٹین از بیسٹ، پروٹین از نیسیسری. اب پروٹین کے لیے چھوٹا گوشت بڑا گوشت بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتنا کو کھا لیں گے، کتنے کو انداز سے پکائیں گے. جو قربانی کا مقصد ہے نا، جو قربانی کا مقصد ہے وہ گوشت کھانا اتنا نہیں ہے، گوشت بانٹنا زیادہ ہے. اس کا مقصد یہ کہ وہ لوگ گوشت کھا لے جو سارا سال نہیں کھاتے، اور آپ کے ذریعے ان میں تقسیم ہو. ایک ہی دن کے اندر انٹرنیشنل ریکمنڈیشن امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی، وہ 1 پاؤ ریڈ میٹ ہے، اونلی 1 پاؤ. 3-4 بوٹیاں، 3-4 بوٹیاں مذاق ہے. 3-4 بوٹی، 3-4 تو اوپر سے گزرتے بھی، بیٹھتے بھی نہیں تو کھڑے کھڑی کھا لیتے. بیٹھ کے تو بھی کھانا شروع ہونا ہے، وہ تو کھڑے کھڑی کھا لیتے تھی، چیک ہو جاتی ہے. چنگی کڑھائی چنگی، یہ 3 بوٹی مینس کڑھائی چنگی ہے. ناؤ گو فار دا کڑھائی. تو رحم کریں اپنے آپ پہ. گوشت بہت بڑی لگژری ہے، وہ جو نہیں کھاتے واقعی لوگ نہیں کھاتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی تھوڑی نظر دوڑائیں، آپ کو مل جائیں گے. وہ سارا گوشت نہیں اتنا کھاتے.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عید ہے. میرے پاس بندے نے آ کے پوچھا کہا جی یہ عید کا کیا کانسیپٹ ہے, مطلب عید ہے. میں نے کہا یار دیکھو عید ہے تو تم سے زیادہ جانور ہیں دنیا میں, تم لوگ تو کم ہو نا, 8.5 ارب ہو, جانور تو کتنے زیادہ ہیں. دیکھا جائے تو ان کا زیادہ گھر بنتا ہے, یہ ہیبیٹیٹ ان کا زیادہ بڑا بنتا ہے, پلانٹ ارتھ ہے, اور تم نے بیڑا گرک کر دیا ان کا. بیڑا گرک انسان نے کیا نا, جانور نے تو نہیں کیا. یہ جو انڈسٹری جیسے دھواں نکل رہا ہے یہ کسی کتے نے تو لگائی نہیں ہے, یہ تو انسان نے لگائی. اور وہ انڈسٹری جس کا گندا پانی ٹاکسک واٹر سارا سمندر میں جا رہا ہے وہ کسی بندر نے تو لگائی نہیں, انسان نے لگائی ہے. مر بندر رہے. کچھ جانور ہمارے ساتھ رہتے ہیں جیسے بکرا ہے, کتا ہے, بلی ہے اور چھپکلی ہے, یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں. اور کچھ جانور ہمارے ساتھ نہیں رہتے جیسے شیر ہے, ہاتھی ہے, وہ جنگل میں رہتے ہیں. تو ان سب کا ایک رائٹ ریکگنائز کرنا. 85 لاکھ اسپیشیز ہیں اینیملز کی جو سائنس بتاتی ہے, اور تقریباً 4 لاکھ اسپیشیز ہیں پلانٹس کی. تو یہ ہمارے ساتھی ہیں. یہ عید کے دن میں آپ جانور کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے, اس کے قریب نہیں آ رہے ہوتے, اس کا رائٹ دے رہے ہوتے ہیں. وہ بکرا ہے لیکن کیسے اس کی سیوا کی جا رہی ہوتی, اس کو سجایا جا رہا ہے, بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کو مطلب کتنا آنر دے رہے ہیں. اینڈ میں تو دبئی ہونا اس نے. دس از ٹو ریکگنائز دا رائٹس آف اینیمل. دس از وٹ اسلام ہیز ٹاٹ اس. بڑا جانور لو, قربانی کا جانور کا اکرام کرو, حتیٰ کہ قربانی کا جانور آپ خریدے. ہمارے کچھ دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم قربانی کے بڑی عید پہ ان کی اجتماعی قربانی تھی, کہتے ہیں ہم اجتماعی قربانی کے جانور لینے کمالیا چلے گئے کہ وہاں پر ذرا سستے مل جائیں گے. سستے سستے تو کوئی نہیں ملے. ایک گائے خریدی انہوں نے, صرف لینے 17-18 تھے, ایک خریدی تو وہ ایک کو دیکھ رہے تھے, اس کا لاہور تک لے کر آئے اس کو, انہوں نے وہ شام کو بیچ دی, وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا کہ قربانی کا جانور تو خرید کے بیچنے کی اجازت ہی نہیں ہے, وہ تو کہیں اور دوبارہ وہ تاوان کے چکر میں پڑ گئے. جو قربانی کے جانور خریدتے ہیں نا قربانی کی نیت سے, وہ نہیں بیچ سکتے آگے, اس کی آنر ہے, اس کو سنبھالیں ہم. یہ تو بڑی پیاری یاد ہے. ایک اللہ کے کام میں کتنی حکمتیں. قرآن پاک میں کتنی صورتوں کے نام جانور پر نہ بتائیں, 2 بتائیں. سورۃ البقرہ اور نحل نام ہے. اچھا اندر کتنے نام آئے ہیں؟ تقریباً 20 سے زیادہ جانور کے نام آئے. چونٹی کا نام, گدھے کا نام, خچر کا نام آیا نا. تو کسی حکمت کے بغیر ہے. جانوروں کو ایک سوسائٹی ڈکلیئر کیا قرآن میں کہ یہ ایک سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کے رائٹس ہوتے ہیں. کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کو, سوار کرو. اس کشتی کا منہ بھی ایک بڑے مرغ جیسا تھا. وہ کشتی تھی نا, اس کا منہ مرغ جیسا تھا. اس کے 3 فلورز تھے, اس میں حیوانات تھے, انسان تھے. ان کو سوار کیا, پھر ان کو ریکگنائز کیا. اسلام کے اندر جانور کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے. ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کر سکتے. وہ بندہ جو شراب کے نشے میں ہے, پاگل ہے, لیونیٹک ہے, سائنس ہے, وہ ذبح نہیں کر سکتا. تو ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہو سکتا ہے بتاؤ مجھے, جو اکنامیکل ہو, سستا ہو, ہر جگہ پہ کیا جا سکتا ہو, جانور کو نقصان کم ہو, اس میں درد کم سے کم ہو. تو ثابت کرو اسلامک وے آف سلاٹر میں کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ پوری ریسرچ ہے میرے پاس, اور کسی عام بندے نے نہیں کی, امریکن سرجنز نے کی ہے کہ جس طریقے سے آپ ذبح کرتے, بظاہر تو لگ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, بہت کم درد ہوتی ہے کیونکہ کیروٹیڈ آرٹری تو کاٹ دیا آپ نے. جب کیروٹیڈ آرٹری کاٹ دی, فریش سپلائی آف بلڈ تو اوپر جانی بند ہو گئی. پین کے سینسرز کہاں لگے ہوئے ہیں؟ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ دماغ میں نا. تو سینسر کو تو فریش بلڈ مل ہی نہیں رہا, سینسر تو آف ہو گیا. درد کا تعلق سینسر سے ہے. جب سینسر ہی آف ہو گیا, اب کہو گے وہ ٹانگیں مارتا ہے. ٹانگیں مارنا درد نہیں ہے, کنولجنز ہے. کنولجنز ایک فینومینا ہے کہ جب ایسی حالت آتی ہے وہ ٹانگیں مارتا ہے, لیکن یہ کنولجنز اتنی زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس کے گوشت میں جو بچا کچا خون ہے نا وہ بھی باہر نکل جاتا ہے اور تازہ فریش گوشت ملتا ہے آپ کو. اور آپ تو اکثر انجینئر ہوں گے, فزکس کا کیا لا پڑھا آپ نے؟ لیکوڈ آلویز موو ٹورڈز فرام لو پریشر ٹو ہائی پریشر. جب آپ یہاں پہ ڈیپ سوئفٹ کٹ لگاتے ہیں, یہاں پہ آپ نے ڈیپ سوئفٹ کٹ لگایا, سمجھ رہے کہ نہیں, گہرا اور بڑا کٹ لگایا, تو یہاں سے ایک دم فلو آف بلڈ آتا ہے بہت زیادہ. تو یہ ہائی پریشر ہے تو رکتا نہیں ہے بلڈ, کیونکہ لیکوڈ نے ہائی پریشر کی طرف جانا ہے, وہ سارا بلڈ باہر نکل جاتا ہے. وہ ملک جہاں پر شاک لگا رہے ہیں اور بجلی کا شاک لگا کے مار رہے ہیں, وہ خون تو اندر ہی رہتا ہے سارا. ایک میں نے ملک دیکھا, اس میں نا ایک دم بکرے کو الٹا کرتے ہیں
وہ بیچ میں چیرا ڈال کے دل نکال لیتے ہیں۔ میں کہا یہ سائنس آئی کہاں سے؟ یہ کیسی دیکھو کیسی بات آئی؟ جو آپ مسلمان تو کہیں گے اور میرے بھائی رحمت للعالمین نے جو فرمایا اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی، بس ان کی ہر ادا میں رحمت ہے، اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ کوئی ادا بتا دو ان کی ایسی۔ اونٹ آگے ترس رہے تھے، آگے سر کر رہے تھے اپنا کہ مجھے نہر کریں، نبی پاک جب اونٹ نہر فرما رہے تھے تو اونٹ آگے آ رہے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ سے نہر ہوں، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی؟ اسلام رحمت ہے۔ گوشت کو کنزیوم کرنے کا بہترین طریقہ، فرانس کے اندر یہ ہوئی تھی، ایک لڑکی سے، چھوٹی بچی تھی، اسے پوچھا کہ یو وینٹ ٹو دا بچر شاپ اینڈ یو پرچیز اسلامک سلاٹر، وائی؟ کہتی دس میٹ از آلویز سو ڈیلیشیس ٹو ایٹ، آل دا نیوٹرینٹس آر پراپرلی پروکیورڈ۔ پانی لگایا، پانی میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کرنٹ میں مرغیاں لا کے الٹی ڈال دیتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے کیا حال ہوتا ہے، دیر سے مرتی ہیں، پتہ دیر لگتی ہے مرنے میں ان کی، اور فیئر کی وجہ سے وہ خون اندر آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تھا میڈیا نہیں ہے، میرے پاس یہ 27-28 ریسرچز کا نچوڑا اتنا موٹا تھا یہ، وہ اس کے بعد میں نے دیکھی نہیں، مجھ سے گم گئی کہیں پہ، میں نے دیکھی نہیں انٹرنیٹ پہ ریسرچ ہوا نہیں۔ ہمارے پاس ہے ہی کچھ، کیا ہے ہمارے پاس بتائیں؟ بڑی عید کتنا بڑا تہوار ہے یار، چھوٹا تہوار ہے مجھے بتائیں۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے مسلمان رہتے ہیں کہ کون رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، آپ ایک ایسی جگہ پر ہے دنیا میں جب آپ کو نہیں پتا یہاں آبادی کس کی کثرت کی ہے، آپ دیکھتے ہیں 10 ذی الحج کا دن ہے، 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے نا، 10 ذی الحج کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بکرے ذبح ہو رہے ہیں، تو تقسیم ہو رہے ہیں، تو کیا ہے؟ کون سی وادی؟ ثابت ہو گیا، ایک شعار ہے ہمارا، ایک نشانی بن گئی ہماری، شعار ہو گیا نا۔ فرمائے بڑی جسامت کے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی یہ جو گائے بار کھڑی ہے یہ اب آ گئی نا، اب یہ عام نہ سمجھنا، اس کو یہ خریدی گئی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی جسامت کے جانور۔ ظاہری بات ہے کوئی بکرا پکڑے اور کسی بت کے پاؤں میں ذبح کر رہا ہو تو دنیا پوری کو پتا کس کے لیے ذبح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بکرے کو گرائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو پوری دنیا کو پتا کس کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ اور صرف اتنا مجھے بتاؤ، بکرے تو حلال ہونا ہی ہے، اسے تو پیٹ میں جانا ہی ہے، لیکن اس دن کتنا اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے یہ مجھے بتاؤ۔ سب سے پہلے کب بلند ہوتا ہے؟ جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ زائد تکبیریں، ایک دو نہیں، دنیا کی ہر مسجد میں، اور اس دن تو کئی ایسے لوگ بھی آتے جو سارا سال مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی آئے ہوتے ہیں نا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ماں زائد تکبیروں کے، یعنی ماں زائد تیرے ذکر کے، اور اس کے بعد گائے کو گرا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ مالک واحد تو ہے، تیرے لیے میں نے جانور ذبح کیا، یہ تیری رضا کے لیے ذبح کر رہا، تو مجھے اپنی رضا دے۔ بڑا مشکل ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا بیل لیا، میں مانتا ہوں انسان ہے، دل ہے اس کا، منافقت آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے قیامت کا دن وہ بیچارہ جس کا بکرا مسا سال پورا تھا اور بس وہ نارمل سا تھا، ہو سکتا ہے وہ پولیس رات میں اس کو لے کے جا رہا ہو اور اس کا 50 لاکھ کا جو بل ہے وہ اس کو فارغ کرا دے، ہو سکتا ہے، اللہ کے ہم تو اخلاص قبول ہے۔ ابھی وہ حیدرآباد میں بکا ہے نا JF-17 تھنڈر بل، اس گائے کا نام ہے JF-17 تھنڈر، پہلے میں نے لکھا تھا کہ JF-17 تھنڈر 50 لاکھ کا مل رہا ہے، میں نے کہا یہ کون سا JF-17 تھنڈر ہے، پھر دیکھا تو وہ بیل کا نام ہے، حیدرآباد میں بکا ہے، وہ بڑا انہوں نے وہ جو لینے آیا نا ان کو کھانا کھلایا، برات کی صورت میں لینے آیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں کہنے کی اجازت، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے، ہم یہی کہیں گے کہ اللہ قبول فرمائے۔